वेलकम बैक। खबरों का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नैब कवानीन में तरमीम और इंतखाबी इस्लाहात के लिए 10 रुकनी सियासी कमेटी कायम कर दी। अपोजिशन से मुज़ाकरात किए जाएंगे। हुकूमती सियासी कमेटी में परवेज खटक, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी, शेख रशीद, शफकत महमूद, आमिर कियानी, सैफुल्लाह न्याजी और शिबली फराज शामिल हैं। सियासी कमेटी रोजाना की बुनियाद पर वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेगी। कमेटी मईशत, रोजगार, रिलीफ पैकेजेस और सब्सिडीज से मुतालिक भी हुकूमत को तजावीज़ पेश करेगी। रिलीफ पैकेज और सब्सिडीज से मुतालिक भी हुकूमत को तजावीज़ पेश करेगी। ये कमेटी अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं यहाँ पे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने नैब कवानीन में तरमीम और इंतखाबी इस्लाहात के लिए 10 रुकनी सियासी कमेटी कायम कर दी है। अपोजिशन से मुज़ाकरात किए जाएंगे। हुकूमती सियासी कमेटी में परवेज खटक, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी, शेख रशीद, शफकत महमूद, आमिर कियानी, सैफुल्लाह न्याजी और शिबली फराज शामिल हैं। सियासी कमेटी रोजाना की बुनियाद पर वजीर आजम से मुलाकात करेगी। कमेटी मईशत, रोजगार, रिलीफ पैकेजेस और सब्सिडीज से मुतालिक भी हुकूमत को तजावीज़ पेश करेगी। तो दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी में राबिता इख्तलाफी अमूर मुशावरत से तय करने पर जोर दिया गया। अपोजिशन इत्तेहाद PDM को बरकरार रखने पर इत्तफाक। सेनेट में अपोजिशन लीडर के हवाले से गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं का चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में शिकस्त के मामले पर जल्द अदालत जाने पर भी जोर। मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ जरदारी से इख्तलाफी अमूर को ओपन न करने की दरख्वास्त भी की है। आम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। इख्तलाफी अमूर मुशावरत से तय करने पर जोर हुआ। अपोजिशन इत्तेहाद PDM को बरकरार रखने पर इत्तफाक करेगी। सेनेट में अपोजिशन लीडर के हवाले से गुफ्तगू भी की गई। दोनों रहनुमाओं का चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में शिकस्त के मामले पर जल्द अदालत जाने पर जोर। मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ जरदारी से इख्तलाफी अमूर को ओपन न करने की भी दरख्वास्त की। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज सवात और मालाकंड जाएंगे। मालाकंड यूनिवर्सिटी में खिताब करेंगे। मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों और शाहराहों का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला और गवर्नर वज़ीर-ए-आज़म के साथ होंगे। वज़ीर आला और गवर्नर भी वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ होंगे। अहम खबर है, आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज सवात और मालाकंड जाएंगे। मालाकंड यूनिवर्सिटी में खिताब करेंगे। मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों और शाहराहों का इफ्तिताह भी किया जाएगा। वज़ीर आला और गवर्नर वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। और अब बात कोरोना वायरस की। कोरोना हुआ बेकाबू। तमाम SOPs और पाबंदियां आवाम की लापरवाही से बेअसर हो गईं। 24 घंटों में मजीद 40 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 13,757 तक जा पहुंची। मजीद 3,449 अफराद में वायरस की तशखीस। 6,19,259 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 5,78,314 सेहतयाब, जबकि 27,188 मरीज ज़ेरे इलाज है। कोरोना से मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 5,919, सिंध में 4,473, खैबर पख्तूनख्वा में 2,196, बलोचिस्तान में 202, गिलगित बल्तिस्तान में 103, आज़ाद कश्मीर में 328, इस्लामाबाद में 536 अमवात हो चुकी। 24 घंटों में 3,449 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 1,93,000, सिंध में 2,62,503, खैबर पख्तूनख्वा में 77,972, बलोचिस्तान में 19,290, गिलगित बल्तिस्तान में 4,957, आज़ाद कश्मीर में 11,373 और इस्लामाबाद में 50,096 अफराद कोरोना का शिकार हुए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कोरोना वबा की तीसरी लहर के पेश नज़र SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान अहमद खान का कहना था कि मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम जारी है। पहले मरहले में 60 साल और उससे ज़ायद उम्र के अफराद और फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन फराहम की जा रही है। गुज़श्ता दिनों सदर मुमलकत और उनकी अहलिया ने भी वैक्सीन लगवाई थी। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सदर मुमलकत का कहना था कि दुनिया भर में अशराफिया ने लाइन तोड़कर वैक्सीन लगवाई, लेकिन पाकिस्तान में उम्र के हिसाब से अपनी बारी पर हिफाजती टीके लगाए जा रहे हैं। हुकूमत ने वैक्सीनेशन का आसान और बेहतरीन निजाम बनाया है। मैंने 1166 पर रजिस्टर किया और नंबर आने पर वैक्सीन लगवाई।
تو دوسری جانب دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 27,04,000 ہو گئی. مریضوں کی تعداد 12,24,00,000 تک جا پہنچی ہے. 9,87,00,000 مریض صحت یاب ہو چکے. موذی کرونا وائرس کے وار جاری ہیں. امریکہ میں 5,93,000، برازیل میں 2,88,000، بھارت میں 1,59,450، میکسیکو میں 1,96,606، روس میں 93,364، فرانس میں 91,700، برطانیہ میں 1,26,000 اور سعودی عرب میں 6,591 اموات ہو چکی ہیں. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں فرانس میں کورونا صورتحال تشویشناک. آج سے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا آغاز. ایفل ٹاور سمیت تمام سیاحتی مقامات، ریسٹورنٹ، سوئمنگ پول اور گیمر رومز بند. تعلیمی ادارے کھلے رہیں گے. اہم خبر ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ فرانس میں کورونا صورتحال تشویشناک حد تک ہو چکی ہے. آج سے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا. ایفل ٹاور سمیت تمام سیاحتی مقامات، ریسٹورنٹ، سوئمنگ پولز اور گیم رومز بند. تعلیمی ادارے کھلے رہیں گے. آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں کہ فرانس میں کورونا کی صورتحال تشویشناک حد تک بڑھ چکی ہے. آج سے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا آغاز ہو گیا. ایفل ٹاور سمیت تمام سیاحتی مقامات، ریسٹورنٹ، سوئمنگ پولز اور گیم رومز بند کر دیے گئے. تعلیمی ادارے کھلے رہیں گے. اور آپ کو بتائیں کہ افغان حکومت اور طالبان کسی کو بھی اپنی سرزمین کسی دوسرے کے خلاف استعمال نہ کرنے دیں. تشدد میں کمی لائیں. طالبان مزید کسی کارروائی سے گریز کریں. ماسکو میں مذاکرات کا اعلامیہ جاری. کہا گیا افغانستان میں پائیدار امن سیاسی مذاکراتی عمل کے ذریعے ہی ممکن ہے. فریقین 40 سال سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے امن معاہدے کو حتمی شکل دیں. افغان حکومت اور قومی مصالحتی اعلیٰ کونسل مسئلے کے حل کے لیے طالبان سے مذاکرات کریں گے. دوسری جانب فواد چودھری کہتے ہیں مودی سرکار کو سمجھنا ہی ہوگا دنیا میں انتہا پسند اور جاہرانہ رویے کا کوئی خریدار نہیں. دنیا کو ان کے اس نظریے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. وزیراعظم کہہ چکے کہ مسئلہ کشمیر کا حل ہی برصغیر کی معیشت اچھی کرنے میں مددگار ثابت ہوگا. مسئلہ کشمیر کا حل ہی برصغیر کی معیشت کو ٹھیک کرنے کا بہترین حل ہوگا. اہم خبر ہے آپ کو بتائیں کہ فواد چودھری کہتے ہیں مودی سرکار کو سمجھنا ہوگا کہ دنیا میں انتہا پسند اور جابرانہ رویے کا کوئی خریدار نہیں ہے. دنیا کو امن کے اس نظریے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. وزیر اعظم عمران خان کہہ چکے کہ مسئلہ کشمیر کا حل ہی برصغیر کی معیشت اچھی کرنے میں مددگار ثابت ہوگا. اور آپ کو بتائیں کہ ڈسکا میں ضمنی الیکشن کا سیکیورٹی پلان تیار. ضمنی الیکشن میں رینجرز تعینات کرنے کی منظوری. 10 اپریل کو ڈسکا میں ضمنی الیکشن میں رینجرز کے ذریعے امن و امان یقینی بنایا جائے گا. رینجرز کی تعیناتی کے لیے وزارت داخلہ کی سمری پر وفاقی کابینہ سے سرکولیشن کے ذریعے منظوری لی گئی ہے. اہم خبر ہے جسے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. ڈسکا ضمنی الیکشن کا سیکیورٹی پلان تیار کر لیا گیا. ضمنی الیکشن میں رینجرز تعینات کرنے کی منظوری. 10 اپریل کو ڈسکا ضمنی الیکشن میں رینجرز کے ذریعے امن و امان یقینی بنایا جائے گا. رینجرز کی تعیناتی کے لیے وزارت داخلہ کی سمری پر وفاقی کابینہ سے سرکولیشن کے ذریعے منظوری لی گئی. 5 سال کا مینڈیٹ ملا. احتساب بھی 5 سال بعد کیا جائے. وزیر اعظم عمران خان کا دبنگ اعلان. 50 لاکھ گھروں کے منصوبے سے لوگوں کو گھر ملنا شروع ہو گئے. چاہتے ہیں سندھ حکومت بھی تعمیرات کے شعبے میں دی گئی مراحت سے فائدہ اٹھائے. وزیر اعظم نے اگلے ماہ فوڈ سیکیورٹی کا پورا پروگرام لانے کا عندیہ بھی دے دیا ہے. یہ ہم کوئی کسی پہ احسان نہیں کر رہے. ورکرز کا حق ہے، محنت کش لوگوں کا. اور اب تک جس طرح زلفی نے بتایا کرائے پہ ملتے تھے گھر، وہ جو کرایہ ہوگا وہ قرضوں کی قسط میں چلا جائے گا. گھر بھی ان کا اپنا ہو جائے گا، اپنی مالکیت ہو جائے گی. انسان جانتا ہے کہ کتنا ایک اپنا گھر ہونا سب سے بڑی نعمت سمجھی جاتی ہے. دیہات کے اندر، گاؤں کے اندر تو پھر بھی آسان ہوتا ہے، لوگوں کو اپنا چھت اپنی خرید لیں، بنا لیں. لیکن شہروں کے اندر جدھر زمین مہنگی ہے، ناممکن ہے کہ ایک مزدور، ایک محنت کش، ایک تنخواہ دار، بلکہ پولیس والا، بلکہ جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں جو کلاس 4 کے ہیں، کلاس 6 کے ہیں، ناممکن ہے ان کے لیے کہ یہ کبھی بھی اتنا پیسہ ان کے پاس ہو کہ اپنا گھر خرید سکے شہروں میں.
یہ جو آج ہم نے یہ آغاز کیا ہے، یہ صرف اس لیے کیا کہ اب ہم نے ایک نیا قانون لے آئے ہیں. ایک تو گورنمنٹ نے پوری طرح انسینٹیوز دیے ہیں، لیکن جو ایک قانون ہے جس سے بینکس پہلی دفعہ قرضے دے سکتے ہیں، اور ہمیں 2 سال لگے اس قانون کو عدالت سے کلیئر کروانے میں. اور قانون کا نام ہے فورکلوجر لا. یہ قانون، یہ جب تک عدالت سے ہم کلیئر نہیں کرواتے تھے تو بینک پیسے نہیں دیتے تھے، قرضہ ہی نہیں دیتے تھے. تو آج اگر ہمیں ڈیلے ہوا ہے، ہم یہ جو ہم نے وعدہ کیا تھا لوگوں سے گھر بنانے کا، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ 2 سال کے بعد وہ فورکلوجر قانون عدالت سے کلیئر ہوا، اور اب ممکن ہے بینک سے پیسہ، یعنی بینک قرضے دیں گے جس کو مورگیج کہتے ہیں، اور یہ کبھی بھی نہ ہم کر سکے اگر بینکس اس کے اندر شامل نہ ہوں. تو اب بینکس پوری طرح شامل ہیں، اور میں آج ادھر سے اسٹیٹ بینک گورنر رضا باکر کو خاص طور پہ پھر سے تاکید کرتا ہوں کہ سارے پرائیویٹ بینکس کو جنہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تقریباً 380 ارب انہوں نے صرف گھروں کے لیے قرضوں کے لیے رکھے ہوئے تھے، مورگیج کے لیے رکھے ہوئے. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں، جو کہتے ہیں میں جیل نہیں جا سکتا وہ اس راستے پر آئے کیوں؟ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں سیاست مایوسی اور بزدلی کا نام نہیں، حوصلے اور برداشت کا نام ہے. ادارے اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کریں. بیرونی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے حکومتیں لائی جاتی ہیں، دوسروں کو چور کہنے والے پوری حکومت کو چوری کر لیتے ہیں. پی ٹی آئی حکومت نے ملک کی معیشت تباہ کر دی ہے. بین الاقوامی دباؤ کو ہم نے قبول نہ کیا تو شاید ہم بھوکے مر جائیں گے. تو ہمارے آج کے حکمران تو اسی ایجنڈے پہ آئے، اور بدبختی ان کی یہ ہے کہ نہ وہ نظریاتی حوالے سے بین الاقوامی ایجنڈے کی تکمیل کر سکے اور نہ ہی ہمارے ملک کے اندر معیشت کو ٹھیک کر سکے. اگر ان کا یہ خیال ہے کہ آئین کی اسلامی حیثیت کو ختم کیا جائے اور ان کے اسلامی دفعات کا خاتمہ کیا جائے تو جب تک جمعیت علماء ہے انشاءاللہ وہ کامیاب نہیں ہو سکے. اگر ان کا یہ خیال ہے کہ ہم آئین سے ختم نبوت کے شک ختم کر دیں گے، اگر ان کا یہ خیال ہے کہ ہم آئین سے ناموس رسالت کے شک ختم کر دیں گے، اگر ان کا یہ خیال ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، تو ہم واضح طور پر ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے چاہے کتنی بڑی قربانی دیں. ہم آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، ہم قانون کی عملداری کی بات کرتے ہیں، ہم پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے ہیں. ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم اس ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. ایسے حکمرانوں کو بھی چلتا کرنا ہوگا، اور جو قوتیں سمجھتی ہیں کہ ہم اس نالائق اور ناجائز حکومت کو سہارا دے سکتے ہیں، ان کو بھی اپنا سہارا کھینچنا ہوگا، ورنہ پھر قوم ان کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ اور رائے. اور پاک بھارت کشیدگی کی بڑی وجہ کشمیر خطے میں امن کے لیے دیرینہ مسئلے کا حل ضروری ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا سیکیورٹی ڈائیلاگ سے خطاب. آرمی چیف نے کہا چاہتے ہیں کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل ہو. جارح پڑوسی کے باوجود پاکستان ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل نہیں ہوا. I am certain that the policy practitioners and scholars present here or participating virtually will not only discuss Pakistan's security vision, but also formulate ideas to guide us on how best to tackle Pakistan's future security challenges. I would like to appreciate the National Security Division for identifying the need for Pakistan to have its own security dialogue. I commend the NSD and the Advisory Board for putting together the first iteration of this dialogue. I hope this trend of integrating intellectual input into policy making continues to grow. Ladies and gentlemen, it is almost universally acknowledged fact that the contemporary concept of national security is not only about protecting a country from internal and external threat, but also providing conducive environment in which aspirations of human security, national progress and development could be realized. Surely it is not solely a function of the armed forces anymore. National security in the age of globalization, information and connectivity has now become an all-encompassing notion where, besides various elements of national power,
global and regional environments also play a profound role. National security is thus multi-layered, outer layer being the exogenous factors of global and regional environment, and the inner layer being the endogenous factors of internal peace, stability, and developmental orientation. A nation at peace and a region in harmony are thus essential prerequisite for attainment of national security in the true spirit. ادھر پاکستان افغانستان میں بین الاافغان مذاکرات کا حامی وزارت خارجہ میں عوامی سفارتکاری اقتصادی سفارتکاری پر زیادہ توجہ ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا نیشنل سیکیورٹی ڈائیلاگ سے خطاب. کہتے ہیں پاکستان خطے میں صرف اقتصادی خوشحالی میں شراکت دار بنے گا. پاکستان نے کسی بھی علاقائی تنازع کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ کیا ہے. سرحد پار پاکستان میں دہشت گردی کرائی جا رہی ہے. New and emerging technologies are being weaponized at breakneck speed. Warfare is being fundamentally transformed due to these disruptive technologies. Yesterday's science fiction is becoming today's reality. Frontiers are being constantly pushed in the outer space, cyberspace, and in the domain of artificial intelligence. Disinformation and fake news is being spread as tools of statecraft. Terrorism is accentuating challenges to strategic stability. Ladies and gentlemen, despite all these developments around us, marked by turbulence and volatility, Pakistani leadership's vision of Naya Pakistan is focused around economic security for the well-being and welfare of our people. While fully resolved to protect our vital national security interests, our emphasis is shifting from geopolitics to geoeconomics. Pakistan's location makes it a natural hub for economic confluence for competing states. اور کارکن مریم نواز کے ساتھ پی ڈی ایم متحد آگے بڑھے گی. ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے کہا نیب کے نہیں عمران خان کے حکم پر شہباز شریف جیل میں ہیں. حکمرانوں کو فورن فنڈنگ کیس، آٹا چینی، گیس چوری کا خوف ہے. ملک کے اوپر جو سلیکٹڈ ٹولہ مسلط ہے اس نے پاکستان کی عوام کی زندگی اجیرن بنائی ہوئی ہے. یہ وہی پاکستان ہے 2018 کا جس وقت ملک کی معیشت 5.8% پر ترقی کر رہی تھی. یہ وہی پنجاب ہے، یہ وہی لاہور ہے جہاں شہباز شریف پبلک ٹرانسپورٹ اور پنجاب کے فنڈ سے چھوٹے اور بڑے صوبے ان کی مدد کر رہے تھے. 2018 میں مہنگائی کی شرح 3% تھی. آج مہنگائی کی شرح 14 سے 16% ہے. آج ترقی کی شرح -0.4% 2 سال میں. اور جس وقت 2018 میں ایک سلیکٹڈ جعلی کھلنڈروں کا ٹولہ ملک پر مسلط کیا گیا، اس وقت بھی شہباز شریف صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا، پوری قوم کو یاد ہے، میڈیا کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی چارٹر آف اکانومی کی بات شہباز شریف نے کی، میثاق معیشت کی بات شہباز شریف نے کی. نواز شریف کی قیادت میں آج پاکستان میں عوام کیا بھول گئی ہے کہ 2013 میں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی. نواز شریف کی قیادت میں 2018 میں 0 لوڈ شیڈنگ تھی. مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، لیکن آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے لاپتہ افراد سے متعلق تمام تفصیلات طلب کر لیں. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم سے لاپتہ افراد کے لواحقین کی کمیٹی کے اراکین نے ملاقات کی. وفاقی وزیر شیریں مزاری اور زبیدہ جلال بھی موجود تھیں.
وزیر اعظم عمران خان نے لاپتہ افراد سے متعلق تفصیلات طلب کرتے ہوئے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو ذمہ داری دی کہ وہ انہیں موجود صورتحال سے آگاہ کریں۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے عمل سے لواحقین کو مسلسل آگاہ رکھیں۔ خیال رہے کہ اسلام آباد میں 13 لاپتہ افراد کے لواحقین نے دھرنا دیا ہوا ہے۔ تو دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب کی قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی، ماضی کی تمام کرپشنز کی چھان بین کی ہدایات جاری کر دی گئی۔ مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر کے ہمراہ پریس کانفرنس میں انکشاف کیے کہ نواز شریف نے 1985 میں غیر قانونی طور پر پلاٹس الاٹ کیے۔ بیواؤں اور مستحق افراد کے مختص پلاٹ سیاسی شخصیات کو دیے گئے۔ غیر قانونی عمل پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اگر کوئی غیر قانونی کام ہوا تو اسے چھوڑا تو نہیں جا سکتا۔ ایل ڈی اے کے اندر جو irregularities کی گئی ہیں پچھلے ادوار میں ان کا ذرا احاطہ کروں گا۔ تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ 1985 سے لے کے 90 تک جب میاں نواز شریف چیف منسٹر پنجاب تھے تو ایل ڈی اے کے اندر جو انہوں نے غیر قانونی الاٹمنٹس کی تھیں میں ان کا ذکر کرنا چاہوں گا، اور ان کا جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے ان پلاٹس کا وہ آپ کے سامنے ہوگا، جس میں شہداء، بیوہ، علماء، صحافی، سپورٹس مین، جرنلسٹ، اس طرح کے لوگ شامل تھے۔ اور ایک 10% کوٹا جو کہ چیف منسٹر کا ڈسکریشنری کوٹا تھا، اس سے اوور اینڈ ابو یہ جو الاٹمنٹس ہیں یہ کی گئی ہیں۔ ان میں آپ کے سامنے لوگوں کے نام نظر آ رہے ہیں، اس میں 15 ایم پی ایز اور ایک سینیٹر شامل ہیں، جو کہ بیسیکلی یہ پلاٹس بیواؤں، علماء، صحافی اور اس طرح کے لوگوں کے لیے تھیں۔ اس کو وائلیٹ کر کے جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو الاٹ کی گئی ہیں، اور اس کا کرائٹیریا بھی ہم نے آپ کو دکھا دیا اور ان کی لسٹ بھی آپ کے سامنے ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ ان میں کچھ کمرشل پلاٹس بھی ہیں جو کہ بلین آف روپیز کی ہیں، اور ٹوٹل 1352 پلاٹس ہیں جو لاہور کے مختلف علاقوں کے اندر ہیں، جن کی ڈیٹیل آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں ٹوٹل 1352 پلاٹ ہیں جو کہ الاٹ کی گئی ہیں غیر قانونی طور پر۔ اور یہ تمام کام جس وقت ہوا اس وقت ایک قمر الزمان خان جو کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ملیریا سپر کنٹرول کے ڈپارٹمنٹ میں ایک کلیریکل پوسٹ پہ تھے، انہوں نے کیے ہیں، جن کو اس وقت ڈی جی ایل ڈی اے لگایا گیا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں سیالکوٹ موٹر وے زیادتی کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، 20 مارچ کو سنایا جائے گا۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں ٹرائل کے دوران 40 گواہوں کے بیانات قلم کیے گئے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں موٹر وے زیادتی کیس کے جیل ٹرائل میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ مقدمے میں ملوث ملزمان عابد محلی اور شفقت بغا کے 342 کے بیان پر وکلا کی جرح مکمل ہو گئی۔ جج ارشد حسنین بھٹا نے کیمپ جیل میں سماعت کی۔ عدالت نے پروسیکیوشن کو حتمی دلائل کے لیے 20 مارچ کے لیے طلب کر لیا۔ ملزمان اپنے بیان میں وقوع سے منحرف ہو گئے تھے۔ عدالت نے مقدمے کے تمام گواہوں کا بیان قلم بند کر کے ملزمان کے بیان قلم بند کیے۔ دوران سماعت رنگ روڈ زیادتی کیس کی متاثرہ اور مدعی کا بیان بھی قلم بند کیا گیا۔ متاثرہ خاتون نے 3 گھنٹے سے زائد جیل میں موجودہ رد کر بیان قلم بند کرایا تھا۔ سیکریٹری سینٹ کا چیئرمین کے الیکشن میں شکست کھانے والے پی ڈی ایم کے امیدوار یوسف رضا گیلانی کو مسترد شدہ ووٹ دینے سے انکار۔ سیکریٹری سینٹ نے کہا کہ ریکارڈ سیل کر دیا گیا ہے، اب اسے عدالت کے حکم پر ہی ڈی سیل کیا جائے گا۔ مسترد شدہ ووٹ لینے یوسف رضا گیلانی کے وکیل سیکریٹری سینٹ کے پاس پہنچے تھے۔ پی ڈی ایم امیدوار کے وکیل نے بتایا کہ سیکریٹری سینٹ نے مسترد شدہ ووٹ دینے سے انکار کیا ہے، تاہم دیگر دستاویزات فراہم کر دی گئی ہیں۔ دستاویزات کی جانچ پڑتال کے بعد عدالت سے جلد از جلد رجوع کیا جائے گا۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اکوان نے کہا ہے انشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں وکلا کے جائز مسائل جلد حل کیے جائیں گے۔
فردوس آشیقوان نے اپنے ٹویٹ میں کہا، آئین و قانون کی عملداری یقینی بنانے میں وکلا برادری کا کردار انتہائی اہم ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر ہر ڈویژن میں وکلا کالونی کا قیام، بار کونسلز کو فنڈز کی فراہمی، ہیلتھ کارڈز، ینگ لارڈز کی ٹریننگ کے علاوہ وکلا چیمبرز کے لیے ٹاور کے قیام کا اعلان کیا گیا ہے۔ فردوس آشیقوان نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت جلد اور یکساں نظام انصاف کی فراہمی میں مدد کے لیے وکلا کی سنجیدہ کاوشوں کو سراہ دیتی ہے۔ وکلا نمائندوں کا حکومتی پالیسیوں پر اعتماد حکومت کی درست سمت کا عکاس ہے۔ پاکستانی فلم انڈسٹری کے لیجنڈ اداکار محمد علی کی آج 15ویں برسی۔ شہنشاہ جذبات کا خطاب پانے والے اداکار کی لاتعداد سپر ہٹ فلمیں آج بھی مداحوں کی ان کی یاد دلاتی ہیں۔ مزید جانتے ہیں شجر الدین کی اس رپورٹ میں۔ فلم انڈسٹری کے لیجنڈ محمد علی نے سن 1962 میں فلم چراغ جلتا رہا سے فلمی کیریئر کا آغاز کیا۔ جذباتی مکالمے، آواز کے اتار چڑھاؤ پر مکمل دسترس اور حقیقت سے قریب تر اداکاری محمد علی کی خصوصیات میں شامل ہیں، جبکہ ناقدین انہیں ایشیائی سلور اسکرین کے عظیم فنکاروں میں شمار کرتے ہیں۔ انہوں نے زیبا بیگم سے شادی کی اور ان کی جوڑی دلیپ کمار اور سائرہ بانو کی طرح ایک آئیڈیل جوڑی شمار کی جانے لگی۔ سن 1965 سے 1990 تک کا زمانہ محمد علی کے فنی کیریئر کا عروج تھا۔ انہوں نے 300 فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ انہوں نے دیبا بیگم، زیبا بیگم، شبنم، رانی، انجمن اور دیگر اداکاراؤں کے ساتھ کام کیا، تاہم ان کی جوڑی ان کی شریک حیات زیبا بیگم کے ساتھ بہت پسند کی گئی۔ مشہور فلموں میں آنسو بن گئے موتی، میرا گھر میری جنت، آگ، بہاریں پھر بھی آئیں گی، زندگی کتنی حسین ہے، سلام محبت، داغ، بازی، خاموش رہو، توبہ، آئینہ اور صورت، سلاخیں، انسان اور آدمی، نوکر اور جیسے جانتے نہیں وغیرہ شامل ہیں۔ محمد علی کو ان کی شاندار کردار نگاری پر حکومت پاکستان کی جانب سے تمغہ حسن کارکردگی اور تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ گردوں کی بیماری کی وجہ سے محمد علی 19 مارچ سن 2006 کو دار فانی سے کوچ کر گئے، لیکن ان کی یادیں آج بھی زیبا محمد علی اور لاکھوں مداحوں کے دلوں میں گھر کیے ہوئے ہیں۔ شجر الدین، ٹی وی ٹوڈے، لاہور۔ اور اب موسم کی صورتحال۔ محکمہ موسمیات نے اسلام آباد اور بالائی خیبر پختونخوا میں بارش کی پیش گوئی کر دی۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں چترال، دیر، سوات، ڈی آئی خاں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بادل برسنے اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی۔